बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी अपने ट्वीट के ज़रिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन दी है, मुज़ाकरात कह लें या कानून साज़ी की दावत दी है अपोजिशन को। और उन्होंने बहरहाल आजकल तो जो सीरियस काम है वो ट्वीट के ज़रिए होते हैं, ट्वीट के ज़रिए उन्होंने ये दावत दी है। और उनका कहना है कि जी कि अब ये जो NA 49 का इलेक्शन हुआ है इसमें सारी जमातें शोर गौवा कर रही हैं कि धांधली होगी। सारी जमातों से मुराद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ना जी, पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी JUI या मुस्लिम लीग ने ज़्यादा शोर उठाया हुआ है। तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 1970 के अलावा जितने भी इंतखाबात हुए उनमें धांधली के इल्ज़ामात लगते रहे। ख़ुद इमरान खान साहब ने भी 2013 के जो इंतखाबात थे उनके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाया, 35 पेंशनों की बात की और फिर जो शोर उठा दिया कि जी के 4 हल्के खोल लें, ये करें वो करें। ये भी फिर उसके नतीजे में धरना दिया। धरना पता नहीं कितने 100 दिन चला और वो खैर एक बड़े मनहूस वाक़े के ऊपर मुंतज हुआ या इख्तिताम हुआ, उठाना पड़ा। APS हमला जो था उसके बाद ये ख़त्म हुआ। बहरहाल मीनवाइल इमरान खान साहब की शादी भी होगी धरने के दौरान, जब वो कहते थे स्टेज पे खड़े होके कि जी कि मैंने शादी भी करनी है, मियाँ साहब हुकूमत छोड़ो, मैं ब्याह भी करना है। पॉइंट इसमें ये है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं आज, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बातें करने का वक्त गुजर गया है। वो कहते हैं कि जी आए इंतखाबी इस्लाहात बैठ के करते हैं और माफ़ कीजिएगा कि जी के वो देखें कि सिस्टम की मजबूती ये होती है कि ट्रंप के 2020 वाले के जो इलेक्शन थे उसमें या 21 वाले 2000 हाँ जी इसी तरह का ही है कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया सदारती 2020 वाले इंतखाबात में इल्ज़ाम लगाया गया। तो फिर उसके बाद वो जो टेक्नोलॉजी की वजह से वो सिस्टम खड़ा रहा क्योंकि वहाँ पर कोई धांधली वगैरह नहीं हुई थी। और ये किस वजह से हुआ? ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। इमरान खान साहब जो हैं वो वोटिंग मशीनों की बातें कर रहे हैं और जो उनके जो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं वो NRTC में जाके वो वोटिंग मशीनों और वेंटिलेटर्स का मुआयना भी कर रहे हैं। पहले वो कहते थे कि आलमी लेवल की नहीं है, अब कहते हैं कि आलमी लेवल की हैं। तो इस तरह की वो दावत दे रहे हैं कि आए बैठे इंतखाबी इस्लाहात करें। बेसिकली ये कोशिश है कि मामला जो है अपोजिशन के साथ ठीक हों और मामला आगे बढ़ें और जो इलेक्शन है वो अपने वक्त के ऊपर हो। अब इसमें इसका जवाब मरीम नवाज साहिबा ने दे दिया है। वो मेरे पास ट्वीट लिखा पड़ा है, मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि द पार्टी अच्छा इन्होंने ना इमरान खान साहब ने अपनी जो ट्वीट्स हैं उसमें उन्होंने डस्के का भी जिक्र किया था कि जी डस्के के बाद अब ये इलेक्शन हुआ, इस पर भी धांधली के इल्ज़ामात। तो मरीम साहबा ने जवाब दिया है, द पार्टी एक्यूज्ड ऑफ रिगिंग इन डस्का वाज योर्स बट अवाम मेड यू बिट बाइट द डस्ट twice despite your efforts to run away from re-elections. Your party came last in NA 249 या 249 जो भी कहते हैं. So you need not worry and please don't try to look relevant. You have been rejected over and over again. Step down. अच्छा, अब ये बड़ा दो टोक और बड़ा जिसको कहते हैं ना कि वगाता जवाब है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि मुंह पे मारना, ये वो वाला जवाब है। और इस जवाब में मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि जी के चंगी भली बिस्ती, ये मरियम साहबा ने की है। और उनको कहा है कि जी के आपके ऊपर इल्ज़ाम था और वो इल्ज़ाम कम से कम सुप्रीम कोर्ट में अगर नहीं साबित नहीं हुआ तो कम से कम जो इलेक्शन कमीशन है उसने जिन इल्ज़ामात और जिन वाक़यात की बुनियाद के ऊपर री इलेक्शन करवाया वो वाक़यात और इल्ज़ामात सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दुरुस्त माने। तो वो इल्ज़ामात और वो वाक़यात जो हैं उनका सरचश्मा पंजाब हुकूमत थी और पंजाब हुकूमत इमरान खान के हुक्म के बग़ैर पत्ता भी नहीं हिलता यहाँ पे। ये बात मैं यानी कोई तंज़न नहीं कह रहा, मैं सच में आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुल्ली इंतज़ामिया जो है वो इमरान खान की दस्तरस के नीचे है या दस्तरस में है। और उस्मान बुज़दार साहब का काम जो है वो बस एक शो पीस से ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसी वजह से वो जो बिलावल भुट्टो कहा करते थे या कहा करते हैं कि मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि इमरान खान की ताकत जिस इमरान खान नामी जिन की ताकत जिस तोते में है वो पंजाब की इंतज़ामिया है, तो हमें इन हाउस चेंज ला के इमरान खान को बेसरोपा करना है और उसके बाद फिर हमें जो धरना देना है या जो बात करनी है जो भी काम करने हैं वो करेंगे। क्योंकि वो
پنڈی تک تو پنجاب حکومت ہے، فیض آباد چوک تک تو پنجاب حکومت ہے، تو جس نے روکنا ہے یہ انہی کا کام ہے۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے، یا مریم نواز صاحبہ کی صورت میں پی ڈی ایم کہہ لیں آپ، وہ انہوں نے انتخابی اصلاحات کرنے سے یا جو حکومت کی دعوت تھی اس سے انہوں نے کر دیا ہے انکار، اور وہ یہ قرار ہم جو ہے نا جی وہ مروت کے مارے ہوئے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے کہا ہے، کیا طریقہ اختیار کیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے جس کو کہتے ہیں ڈیسنٹ طریقے سے اپوزیشن پارٹیوں کو جو یہ دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھ کے الیکٹرانک ووٹنگ پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ بات بیٹھ کے ہم بات کریں۔ اب پہلے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خود اس الیکشن کمیشن پر اعتبار ہے، کیونکہ یہ تو ایک آئینی مدت کے لیے مقرر ہے الیکشن کمیشن۔ یہ تو مطالبہ کرتے رہے عمران خان صاحب ڈسکے کے الیکشن کے بعد کہ یہ الیکشن کمیشن، اور اس الیکشن کمیشن کے اوپر ان کے جو وزراء ہیں جتنی زبان وہ کیا کہتے ہیں درازی انہوں نے کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر تو یہ چاہیں گے کہ جی یہ الیکشن کمیشن ہی چینج کیا جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ایک اچھی دعوت میں، اگر ان کی نیت پہ شک نہ بھی کروں تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھے کام کے لیے دعوت ایک غلط وقت پر دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کی ساکھ جو ہے، خصوصاً یہ جو ڈسکے کا الیکشن ہے اس کے بعد ان کی ساکھ ایک وہ جو صادق اور امین والی ساکھ تھی وہ تو بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ تو اب ان پر یقین کون کرے گا؟ اب تو کوئی تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے، یا پھر اس کی ڈبیٹ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر چلنی چاہیے، اور اس میں ان پٹ جو ہے وہ پاکستان کے سب سے زیادہ کن کا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹیچرز ہیں پاکستان کے، جو بیسیکلی الیکشن کا عملہ ہوتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس تو اپنا اتنا عملہ نہیں ہوتا، وہ مستعار لیتا ہے، اور وہ کن سے لیتا ہے؟ عموماً پڑھے لکھے زیادہ لوگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہاں سے لیتا ہے۔ ہمیں ان کا فیڈ بیک چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ 4-5 سیاستدان بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے تجربے کی روشنی میں جناب انہوں نے نہ اصلاحات تجویز کر دی ہیں، نہیں، اس میں ان پٹ چاہیے، اس میں ان پٹ چاہیے، الیکشن کمیشن کا ان پٹ چاہیے، اس میں وہ جو الیکشن کروانے والا جو میکنزم ہے ان کا ان پٹ چاہیے، ٹیچروں کا چاہیے، لوور جوڈیشری کا چاہیے، اور پولیس کا چاہیے، انتظامیہ سول انتظامیہ کا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑے لیول کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یا تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، یا پھر ان کو پتہ نہیں ہے کہ یار کہ یہ وقت ویسے ہی آگے گزر چکا ہے، اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر وہ بڑی فنکاری دکھا رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا اچھے بچے کی طرح۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک بڑا ڈیسنٹ اور جو کہہ لیں کہ قابل قبول بات کہ بڑی جو ہوتا نہیں کہ بہت بیبا بچہ جو بات کرتا ہے وہ والی بات کر کے، وہ بیسیکلی ان کو پتہ ہے کہ اپوزیشن نے تو ماننا نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کو تو میری نیت کا بھی پتہ اور میرے اعمال کا بھی پتہ ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ، یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ میں یہ بات کہوں گا کہ جی آئیں کہ الیکشن میں کہ ریفارمز کریں، اور اپوزیشن آئے گی نہیں تو میں جناب بڑا اچھا بن جاؤں گا کہ قوم کو بتاؤں گا دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ جناب کے الیکشن ٹھیک ہوں، میں نے اس کے لیے پہلی دفعہ آواز اٹھائی تھی، اب یہ چور ہے، یہ نہیں مانتے، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں، یہ بڑے اچھے بچے بن کے جو وہ دعوت دے رہے ہیں اپوزیشن کو کہ آئیں بیٹھ کے انتخابی اصلاحات کریں۔ عمران خان صاحب کا کام بیسیکلی خراب ہو چکا ہوا ہے، وہ اس لیے خراب ہو چکا ہوا ہے کہ وہ صرف ایک نمائشی قسم کے وزیر اعظم ہیں، ان کی نہ کوئی ریٹ ہے۔ دیکھیں نا، وزیر اعظم وہ ہیں اور فیصلے جناب کشمیر کے ساتھ کیا ہونے ہیں، کس طرح کر کے معاملات ہونے ہیں، وہ کہیں اور پہ ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اس کا اندازہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے تو جناب کے کشمیر کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی، لیکن تارے کو کنہیں پوچھنا پائیں۔ تو اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب بے اثر ہو چکے ہیں، اور وہ جو اسی بے اثری کا نتیجہ ہے کہ وہ بار بار کہتے ہیں میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو بیسیکلی وہ اب عوام کے سامنے اب وہ اچھا بچہ بننے کی کوشش، یا مظلوم، کیونکہ اگر فرض کریں کہ ان کی حکومت نہیں گرائی جاتی، میں ایک ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ جس کو کہتے ہیں کہ ایک مفروضے پہ بات کرتا ہوں کہ یار کہ ان کی اگر حکومت نہیں گرائی جاتی تو پھر یہ سیاسی شہید نہیں ہوتے، تو پھر ان کے پاس عوام کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اب وہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا، وہ پوائنٹ مینو تو پہلے اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے سی، یہ تو 3 سال گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا، میں غلطیاں کرتا ہوں پھر مجھے احساس ہوتا ہے، ٹکٹیں غلط دے دیتا ہوں،
غلط فیصلے کر لیتا ہوں، اس طرح کر کے وہ آج کل باتیں کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی انہوں نے ایک ٹرک ہونا ہے، کنٹینر ہونا ہے، اس کے اوپر چڑھ کے انہوں نے، ہو سکتا ہے کہ کسی آج کے جو ان کے حریف ہیں ان کے ساتھ وہ بھی ٹرک پہ چڑھے ہوئے ہوں اور وہ اسی طرح ہی پاکستان کے 70 سالہ فرسودہ نظام کے خلاف باتیں کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ جس طرح نواز شریف کو چلنے نہیں دیا گیا اس طرح مجھے بھی نہیں کہ انہوں نے چلنے دیا. تو اب عمران خان صاحب کے جو ہاتھوں سے وقت پھسل چکا ہے. اب وہ یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. وہ بات یہ کریں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. وہ یہ کہیں کہ جناب کہ آئیں بیٹھے انتخابی اصلاحات کریں، مجھے تو ٹائم سی تو تسی کیتیاں نہیں. یہ تو کام تھے وہ آتے ہی شروع کرنے والے، حلف اٹھاتے ہی، کیونکہ آپ آئیں ہی انہی نعروں کے، یا آپ کو جو ووٹ ملے تھے وہ صرف تبدیلیاں کرنے کے لیے ہی ووٹ ملے تھے. اور آپ کی بقول آپ نے تو نواز شریف کے خلاف جو سیاسی جدوجہد کی تھی یا جو ایجیٹیشن کی تھی وہ ساری کی ساری دھاندلی کے خلاف کی تھی. آپ ابھی تک کہتے ہیں کہ میں تو صرف 4 حلقے کھلوانا چاہتا تھا، وہ بھی کھل گئے. وہ 35 پنکچروں کا آپ نعرہ لگاتے تھے کہ حامد میر کے سامنے آپ نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ جناب وہ تو ایک سیاسی نعرہ تھا، اس کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو آپ نے بیسکلی رنگ بازیاں کی ہیں. آپ پاکستان کی تاریخ کے بھٹو سے بھی بڑے رنگ باز لیڈر ہیں. میں بھٹو کے وہ جو چاہنے والے ہیں ان سے معذرت، ان کی دل آزاری اگر ہوئی ہو، لیکن بھٹو صاحب کو تماشا لگانا آتا تھا، مداری پنا کرنا آتا تھا ان کو. وہ ڈگڈگی بجاتے تھے، لوگ نچنا شروع کر دیتے تھے. آپ ان کے یوٹیوب پہ پرانے جلسے نکال کے دیکھیں، میرے ساتھ لڑو گے، میرے ساتھ مڑو، میں کو جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں جناب. عوام جو ہے وہ سمندر یوں وہ کیا کہتے ہیں جھوم رہا ہے اور ہچکولے لے رہا ہے، اور وہ جناب انجوائے کیا کرتے تھے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا منہ بنا کے یوں کر کے بڑی ایکٹنگ کر کے وہ بیسیکلی پاکستان کی ثابت کرے گا وقت. آج کی بات اپنے بھائی کی لکھ لیں کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ رنگ باز وزیر اعظم ہیں. تو یہ رنگ بازی کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی. اب عوام کے سامنے انہوں نے جو چورن بیچنا ہے وہ یہ بیچنا ہے کہ مجھے تو کام نہیں کرنے دیا گیا، مجھے تو اسٹیبلشمنٹ بھی 2 نمبر ملی. وہ جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو اپوزیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ، مجھے نہیں لگتا جس طرح مریم نواز نے جواب دیا ہے، مریم نواز صاحبہ نے، کہ انتخابی اصلاحات کا ڈول وہ پھینکے سیاست کے کنویں کے اندر یا کوئی اور، وہ اپوزیشن جو ہے ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے کیا کہنا ہے کہ جی کہ وہ بیٹھے تھے، میں ان کو یہ کہہ رہا تھا وہی فیٹف والے معاملے کے اوپر کہ وہ بیٹھے فیٹف پہ تھے، یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے تھے. مطلب 2 نمبری کی کوئی حد ہوتی ہے. اب ویسے بھی پاکستان تو جو ہے وہ جب کوئی وہ جو انہوں نے بات کی ہے مولانا فضل الرحمان نے کہ پاکستان میں ایک قومی حکومت بنے جس میں اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہو، وہ انتخابی اصلاحات کرے تو کرے. ادروائز تو آپ نے آر ٹی ایس بھی بنائے تھے، سسٹم بنایا تھا، بیٹھ جائے گا. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ابھی تو تسی ہی چلانی ہے نا بھائی، یہ کسی نہ کسی نے تو چلانی ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے جو ہے انتخابی اصلاحات کا کہ اس میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار کم سے کم کیا جائے. اصل انتخابی اصلاحات یہ ہوں گی. ادروائز تو مشین کے اوپر اگر کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو مشین کا بٹن ہی دبنا ہے، تو وہ کام زیادہ آسان ہو جائے گا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ ان کے بٹن دبائیں گے تو جناب کے جو اسٹیبلشمنٹ کا حمایتی یافتہ ہوگا اس کے جناب کے بے حساب ووٹ نکل آنے. مطلب ایکو باری یوں اسٹیمپ اتنے کہڑا کوئی تھانہ لانی ہے اسٹیمپاں یا بندے دہانے نے، یہ بٹن ہی دبنا ہے. تو آر ٹی ایس کا تجربہ اس قوم کو بہت بھاری پڑ چکا ہوا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ کم از کم اس رجیم کے ساتھ تو بیٹھ کے میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جماعتیں نہ ہی کریں تو اچھا ہے، ورنہ پھر روندے پھرن گے گلی گلی کریا جس طرح اب رو رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.